नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आयत नंबर 59 से स्टार्ट करेंगे हम। पारा हमारा 6 चल रहा है और सूरह माइदा है हमारी, ठीक है। इन जितनी भी वर्सेस हम लेते हैं उसमें कोई एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक या ऐसा एस्पेक्ट होता है कि जो हमें कवर करना होता है, जिस पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, उसी को हम अपनी इस पूरी प्रेजेंटेशन का या अपने टॉपिक का नाम देते हैं। जैसे आपने देखा कि आज की जो हमारी मौजू है, हमारा जो टॉपिक है, वो अल्लाह सुब्हान व तआला की सिफत है बासित, उसके बारे में बात होगी इंशाअल्लाह। और उससे पहले हम आयत का एक बार रूट वर्ड के हिसाब से एनालिसिस कर लेते हैं। आयत नंबर 59 से कुल या अहलल किताबी, कुल कह दीजिए, ये कमांड के लिए है, ठीक है। आप अपने पास थोड़ा थोड़ा सा इसे नोट कर लीजिए ताकि अगली बार आपको समझने में आसानी हो जब मैं आपसे इसके सवाल करूंगी। तो कह दीजिए, ये कमांड के लिए, हुक्म देने के लिए आया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है और उसके बाद पूरी उम्मत के लिए ये बात, ठीक है। कह दीजिए ए अहले किताब या अहलल किताबी, ठीक है। हल तनकीमूना मिन्ना, क्या तुम बैर रखते हो, ठीक है। तनकीमूना जो है नकमा से बना हुआ है, इसका रूट नून कौफ मीम है। ऐब लगाने के लिए, गुस्सा होने के लिए, नापसंद करने के लिए और इनकार करने के लिए, हर तरह के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। यानी ऐब लगाना, किसी से गुस्सा होना, ठीक है, कि गुस्से के बाद आप बदले की भावना अपने अंदर लेते हैं, या नापसंद करना किसी चीज़ को, या फिर किसी चीज़ का इनकार करना, ठीक है। तो ए अहले किताब, तुम इनकार करते हो, नापसंद करते हो, मिन्ना हमसे, इल्ला मगर, अन ये के, आमन्ना ईमान लाए हम, बिल्लाही अल्लाह ताला पर, ठीक है। वमा उनजिला इलैना, आयत का मीनिंग भी समझते जाइए रूट वर्ड के साथ में भी। मैं दोबारा से इसका तर्जुमा बताऊंगी सरसरी तौर पे, ठीक है। कह दीजिए ए अहले किताब, नहीं तुम बैर रखते हमसे, नहीं तुम नापसंद करते हमसे, मगर ये कि हम ईमान ले आए। यानी सिर्फ यही बात है कि हम अल्लाह पे ईमान लाए हैं, इसी वजह से तुम हमारे दुश्मन बन गए हो, और कोई बात नहीं है इसके अलावा। वमा उनजिला इलैना, और जो कुछ उतारा गया, नाजिल किया गया हमारी तरफ, वमा उनजिला मिन क़ब्ल, और जो उससे पहले गुजरा, ठीक है। यानी जो हमारे पास किताब है और जो इससे पहले किताबें आ चुकी हैं, क्योंकि पहली किताबों में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मेंशन था, तो तुम इस चीज़ से खफा हो गए हमसे कि हम अल्लाह पर और अपने ऊपर जो अल्लाह ताला ने अपने नबी पे भेजी हैं किताबें, उस पे ईमान लाने की वजह से हम तुम्हारी किताब पे ईमान कम्प्लीटली नहीं लाते हैं। यानी तुम्हारा ये कहना है कि जो तुम्हारी किताब है वही सच्ची है, चाहे उसमें तहरीफ हो गई हो। जो तुम्हारे नबी है वो आखिरी नबी है, उसके बाद वो नबी नहीं आएंगे, या वो उनका फॉल्स मसाया आएगा उसके बाद, ठीक है। व अन्ना अक्सरकुम फासिकून, बेशक अक्सर तुम्हारे फासिक हैं अहले किताब के। किसके फासिक है? पिछली वर्ड से देखिए, अहले किताब के बारे में बताया जा रहा है, यानी ज़्यादातर तो लोग तुम्हारे अंदर वो हदों को तोड़ने वाले हैं, फासिक हैं। कुल हल उनब्बिउकुम बिशर्रिम मिन ज़ालिका, कह दीजिए क्या। हल देखिए यहाँ पे आ गया क्वेश्चन वर्ड है हमारा, ये क्या। उनब्बिउकुम, मैं बताऊं तुमको, ये पिछली क्लास में भी आया था। उनब्बिउकुम नबा से बना है, नून ब हमजा रूट है इसका, ठीक है। और लास्ट में जो कुम देख रहे हैं आप, ये तुम्हें की तरफ, यानी सामने वाले की तरफ आप जो बात करते हैं, जो आपके सामने मौजूद होता है, उसके लिए ये ज़मीर इस्तेमाल होती है। तो मैं बताऊं तुमको, मैं खबर दूं तुमको, बिशर्रिन, शर की, यानी कोई बुरी बात। कह दीजिए कि मैं तुम्हें कोई शर की खबर दूं, कोई बदतर खबर दूं, मिन जालिक, इससे, मसूबतन, बदले के एतबार से, ठीक है। सा वाव बार रूट है इसका, सवाब भी इसी से बना है, यानी वो चीज़ जो बदल के लौट के आपके पास आती है, कोई अमल करने की वजह से जो चीज़ जिसका बदला आपको वापस मिलना है, वो सवाब हो जाता है आपका, ठीक है। तो इसलिए बदले के एतबार से, इंदल्लाही, अल्लाह ताला के नज़दीक, ठीक है। फिर उसके बाद मन लानहुल्लाहु, वो जो लानत की हो उस पर अल्लाह ने, व गज़िबा अलैहि, और वो गज़बनाक हुआ उस पर। बदतर चीज़ बदले के एतबार से, अगर तुम ऐसा काम करते हो तो अल्लाह ताला क्या करेगा? लानत, और अल्लाह ताला तुमसे नाखुश होगा, वो गज़बनाक होगा तुम पर। वजअला मिनहुमुल क़िरदता वल खनाज़ीर, और ये बदला होगा तुम्हारा कि तुम्हें अल्लाह ताला बंदर और खिंजीर बना देगा। व अबदत तागूत, व अबदा, ये अब्द नहीं है, देखिए आबदा है। आबदा यानी ये फ़ेल है, ये एक वर्ब है कि उसने बंदगी की, यानी जो बंदगी करेगा। अत्तागूत, तागूत की, तौगैन या रूट है इसका, तुग़यानी से बना है, सरकशी से बना है। और तागूत हम उसमें पढ़ेंगे इंशाल्लाह अभी तफसीर में इसकी डिटेल। उलाइका शर्रु मकानन, यही लोग बदतरीन हैं। शर्रुन
جو ہے یہاں پہ کیا بتا ہے کہ بدترین، شر سے بنا ہے یہ، برے ہیں، شر پسند لوگ ہیں، بدترین لوگ ہیں، مکانن درجے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، مکان جہاں کوئی رہتا ہے، جہاں کوئی پہنچتا ہے، اسی لیے یہی لوگ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جن کے ساتھ یہ انجام ہوگا یہ بدترین ہیں اپنے درجے کے اعتبار سے جہاں یہ پہنچنے والے ہیں، وَأَضَلُّوا، زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے، ٹھیک ہے، سواء السبیل، سوا سین واو حمزہ روٹ ہے اس کا، برابری کے لیے استعمال ہوتا ہے، برابر ہونا، ہموار ہونا، اسٹریٹ ہونا، ٹھیک ہے، تو سیدھا راستہ اس سے بھٹک گئے ہیں یہ سب سے زیادہ، یہ اہل کتاب۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، جب وہ آتے ہیں تمہارے پاس، قالوا، وہ کہتے ہیں آمنا، ایمان لائے ہم، ان لوگوں کا کیا طریقہ ہے کہ تمہارے پاس آ کے کیا بولتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے، وقد دخلوا، حالانکہ تحقیق داخل ہوئے تھے، بالکفری، وہ کفر کے ساتھ، یعنی زبانی کہہ رہے ہیں، دیکھیے زبانی کہہ رہے ہیں، لیکن جب داخل ہو رہے ہیں رسول اللہ کی محفل میں یا ایمان والوں کی محفل میں تو ان کے اندر کفر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کھول کے بتا رہا ہے آپ کو اور مجھے، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور اس کے علاوہ کہ وہ جب نکلتے ہیں تو اسی کے ساتھ نکلتے ہیں، بھی ساتھ اسی کے، کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کفر کے، کہ کفر کے ساتھ ہی نکلتے ہیں، واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں، یکتمون جو وہ چھپاتے ہیں، ٹھیک ہے، کتما چھپانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، آپ دیکھیں گے کثیر تعداد کو ان میں سے، یسارعون، وہ جلدی کر رہے ہیں، فی الاسم، گناہ میں، والعدوانی، اور زیادتی میں، ٹھیک ہے، عدوان میں بھی عین دال وا روٹ ہے اس کا اسم، حمزہ سامیم ہے، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے آرام سے، وَأَكْلِهِمُ السُّحُتْ، اور اپنے کھانے میں حرام کو، ٹھیک ہے، اکلا کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، عقل، عقل یعنی کھانا، اور اکلا یہ ورب ہو گیا یعنی اس نے کھایا، ٹھیک ہے، تو اکلہم السحت یعنی یہ ناؤن ہے، اپنے کھانے میں، السحت حرام کو، حرام چیز کھانے میں یہ زیادتی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، یہ لبئس ما کانوا یعملون، کتنا برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں، لولا ینہاہم الربانیون، اب دیکھیے کیا بات ہو رہی ہے کہ کیوں نہیں، یہ ایک سوال ہو رہا ہے، کیوں نہیں روکتے، ینہاہم، ینہا میں نون، ہ اور یا، نہیں، ٹھیک ہے، نیچے بھی آپ میننگ دیکھ رہے ہیں نا، روکتے ہیں، تو روکنا، کسی چیز کو سٹاپ کرنا، انتہا بھی آپ نے سنا ہوگا عربی میں، اردو میں بھی، تو وہ بھی اسی روٹ سے بنائے، نون ہا یا سے، کسی چیز کو روکنے کے لیے، سٹاپ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، نہیں انل منکر بھی سنا ہے نا ہم نے، وہ بھی اسی سے بنا ہے، کہ کیوں نہیں روکتے انہیں الربانیون، رب والے، ربانی لوگ، ٹھیک ہے، والاحبار، اور علماء، یہ دونوں ہی ورڈ پیچھے ڈیٹیل میں بہت اچھے سے ڈسکس ہو چکے ہیں، ان قولہم الاسم، ان کے قول سے گناہ کے، یعنی جو غلط باتیں کہہ رہے ہیں، ان کے اسکالر، ان کے عالم لوگ ان کو ان باتوں سے کیوں نہیں روکتے، ان کی زبانیں کیوں کھل گئی ہیں ان لوگوں کی، اور وَأَكْلِهِمُ السُّحُوتِ، دوسری وجہ کیا بتائی کہ یہ حرام کھاتے ہیں، اس وجہ سے اس کو بھی نہیں روک پاتے ہیں، لبئس ما كانوا یصنعون، کتنا برا ہے جو وہ کرتے ہیں، سواد، نون اور عین اس کا روٹ ہے، ٹھیک ہے، سناد بھی آپ نے سنا ہوگا، کاریگری کے لیے ہوتا ہے، تو کسی کام کو کرنے کے لیے، بار بار ریپیٹیشن میں کوئی کام جو کیا جاتا ہے اس کے لیے یصنعون ہوتا ہے، جو برابر آپ کرتے رہتے ہیں، یعملون جو عمل، جو بھی آپ نے کوئی کام کیا، ایک باری کیا، یا جو آپ ریگولر میں کام کرتے ہیں اس کے لیے یعملون آ جاتا ہے، لیکن یصنعون جب آتا ہے کہ جب آپ کسی کام کو پوری کاریگری کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، بار بار ایفرٹس لگا کے کرتے رہتے ہیں، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، کہا یہود نے کہ ید، ید یعنی ہاتھ، ٹھیک ہے، ہاتھ اللہ تعالیٰ کا مغلولہ، بندھا ہوا ہے، غین لام لام روٹ ہے اس کا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نعوذ باللہ بندھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اسٹنجی ہے، بخیل ہے، غلت ایدیہم، بلکہ باندھ دیے گئے انہی کے ہاتھ، ہوا معاملہ یہ ہے وہ خود بخیل ہیں، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، لعنت کیے گئے اس وجہ سے، ان پہ اللہ تعالیٰ کی جو لعنت ہوئی ہے اس میں بہت سارے فیکٹرز میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بخیل کہتے ہیں، بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تو دونوں ہاتھ ہی کھلے ہوئے ہیں، اب یہاں پر آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت جس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ، باسط ہونا، مبسوطتان، یہ ہاتھ کی صفت بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو دونوں ہاتھ ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، وہ پھیلے ہوئے ہیں، وہ ایکسٹینڈڈ ہیں، ينفقوا کیف یشاء، وہ خرچ کرتا ہے جیسا چاہتا ہے، ولا یزیدن کثیرا منہم، البتہ وہ ضرور زیادہ کر دے گا، ٹھیک ہے، یعنی
اور زیادہ کر دے گا کثیرن کثیر تعداد کو منہم ان میں سے ما انزل الیکا جو کچھ نازل کیا گیا آپ کی طرف میں ربکا اپنے رب کی طرف سے طغیان و کفرا. طغیان جیسے ہم نے پیچھے پڑھا طاغوت بھی سیکھ سے بنا ہوا ہے، طغیان سرکشی میں، ٹھیک ہے، و کفرا اور کفر میں. تو اس آیت کو سمجھیے، دھیان سے سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ وہ اور زیادہ گناہوں میں، ان کی سرکشی میں، ان کے کفر میں اور ان کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. رکنے کی بجائے، ہدایت پہ آنے کے بجائے اپنے اس قول کی وجہ سے، اپنی اس بات کی وجہ سے وہ اور زیادہ گناہوں پہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یا ان کی ڈھیل کہہ لیجئے یا ان کے اوپر اللہ کا عذاب کہہ لیجئے. وَأَلْقَيْنَا ڈال دی ہم نے، لام قافیہ روٹ ہے اس کا، ڈال دی، ڈال دینا، مل جانا کسی سے، ٹھیک ہے، ملاقات سنا ہوگا نا، وہ بھی اسی روٹ سے بنا ہوا ہے. ڈال دی ہم نے بینہم ان کے درمیان العداوت والبغضاء، عداوت دشمنی اور بغض الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک. یعنی وہ آپس میں ہی، یہ اہل کتاب آپس میں ہی ایک دوسرے سے جو ہیں پھٹے ہوئے ہیں، ان کے دلوں میں بغض ہے، عداوت ہے، قیامت کے دن تک یہ ایسے ہی رہیں گے. کلما اوقدوا نارن جب کبھی انہوں نے بھڑکائی، ٹھیک ہے، یہ ہم نے سٹارٹنگ میں سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا، ٹھیک ہے. یہ واو قاف دال روٹ ہے اس کا، انجن کو بھڑکانے کے لیے، کسی بھی چیز کو بھڑکانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے آگ بھڑکتی ہے، شعلہ بھڑکتا ہے، کوئی انجن جو ہے وہ ورک کرنے لگتا ہے، تو اس کے لیے بھی کیا استعمال ہوتا ہے؟ اوقدا. تو یہاں پہ اوقدو جمع کے لیے ہے، واو الف جو ہے یہ لاسٹ میں جمع کی علامت ہو گیا. انہوں نے، اس نے نہیں ہے میننگ، دیکھیے انہوں نے بھڑکائی، جب کبھی انہوں نے بھڑکائی نارن آگ، للحربی جنگ کے لیے، یعنی جنگ کروانے کے لیے آپس میں دوسرے لوگوں کو یا مسلمانوں کو جب بھی یہ لڑوا دیتے تھے، اطفاہ اللہ بجھا دیا اسے اللہ تعالیٰ نے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اور پھر وہ دوبارہ دوڑ دھوپ کرنے لگی زمین میں فساد کے لیے. واللہ لا يحب المفسدین اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا فساد کرنے والوں کو. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا اگر اہل کتاب ایمان لاتے، واتقوا تقوی اختیار کرتے، لکفرنا عنہم سیئاتہم البتہ دور کر دیتے ہم ان سے سیئات ان کی. سیئات سو ان سے بنا ہے، اس کی جو مفرد فارم ہے وہ سو ان ہے، اور سیئات اس کی جمع ہو گئی یعنی برائیاں، ٹھیک ہے. سو جو ہے ایک برائی کو کہتے ہیں، برائیاں سیئات ہو گئی، یہ بہت بار استعمال ہوتا ہے اس لیے اس کو دھیان رکھیے گا. برائیاں ان کے یا گناہ ان کے وہ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا اگر وہ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں اور اللہ سے ڈرنے لگتے ہیں. وَلَادْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ضرور ان کو جنات میں یعنی کہ باغوں میں داخل کرے گا. جنات جنت کی جمع ہو گئی، اور جنت جو ہے جیم نون، نون اس کا روٹ ہے، بہت اچھے سے ہم جانتے ہیں، گھنی چیز کے لیے یا چھپی ہوئی چیز کے لیے کہتے ہیں، اس کا لفظی معنی بتا رہی ہوں. اور جنت میں بھی جو ہے اتنی نعمتیں چھپی ہوئی ہیں یا کثرت سے وہاں پہ باغ ہیں، اس لیے اس کو بھی جنت کہا جاتا ہے. النعیم نعمتوں والی. ولو انہم اقاموا التوراۃ اگر بے شک وہ قائم کرتے تورات کو، یہ اہل کتاب کے کو ہی کہا جا رہا ہے، والانجیلا اور انجیل کو، جس قوم کو تورات دی گئی تھی وہ اس کو فالو کرتی پوری طرح سے جیسے اللہ تعالیٰ نے دی تھی ویسے ہی، اور انجیل والے انجیل کو فالو کرتے. وما انزل الیہم من ربہم اور جو نازل کیا گیا تھا ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے، یعنی جو ان کا نبی ان کو کمانڈ دیتا تھا کہ یا اس کے بعد جتنے نبی آئے وہ ان کو بتاتے تھے، اگر وہ لوگ اس کو فالو کرتے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ کیا ریوارڈ ملتا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرنے سے آپ کی بھی اور میری بھی لائف میں اور ان لوگوں کی لائف میں کیا فائدہ ہونا تھا کہ وہ کھاتے. من فوقہم فوق کہتے ہیں عربی میں اوپر کو، ٹھیک ہے، یعنی ابو، ابو کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اپنے اوپر سے کھاتے. ومن تحتی اور تحت کہتے ہیں نیچے کو، انڈر کے لیے استعمال ہوتا ہے. تحتی ارجلہم، ٹھیک ہے. ارجلہم جو ہے اس میں یہ رجل سے بنا ہے، رجل پیر کو کہتے ہیں، اور ارجل اس کی جمع ہو گئی یعنی پیروں سے، اپنے پیروں کے نیچے سے کھاتے. منہم امۃ مقتصدہ ان میں سے ایک گروہ ہے میانہ رو، قاف صاد دال روٹ ہے اس کا، یعنی درمیان میں رہنے والے، بیلنس کرنے والے اپنے لائف کو، ٹھیک ہے، ریلیجن کو اور دنیا کو دونوں اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھی اور ڈیزائرز کو بھی، دونوں کو وہ بیلنس کرتے ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ بہت سے ان میں سے تو بہت برا عمل کرتے ہیں. سب کے بارے میں بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کچھ لوگ کچھ کر رہے ہیں اور باقی کے لوگ دوسرے طریقے سے کام کر رہے ہیں. چل اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ
ٹھیک ہے، ابھی تو ہم نے ترجمے کے طور پہ سمجھا، اب تھوڑی سی اس کی ڈیٹیلنگ لے لیتے ہیں، باقی الحمدللہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو میننگ بھی اس کا سمجھ میں آنے لگے گا. پورا فوکس کریے گا میننگ سمجھنے پہ، کیونکہ ہمارا مقصد اللہ کی کتاب سمجھنا ہے، تو ترجمہ سمجھنا ہمارا بنیادی مقصد ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم تفسیر بھی سمجھ لیں تو کیا ہی بات ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب کو سمجھنا باقی دنیا کی کسی بھی چیز کو سمجھنے سے بہت زیادہ افضل ہے. ٹھیک ہے، تو دعا کر کے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ کھول دے کہ ہم سمجھ جائیں ان چیزوں کو اور بھولیں نہ، نیکسٹ کلاس میں جب ہم ریویژن کریں تو ہمیں یہ ساری چیزیں یاد رہیں. ٹھیک ہے، اے اہل کتاب، ٹھیک ہے، پھر حل تنقمون منا الا ان آمنا. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے حل کے لیے، کیا کا میننگ، لیکن ایک چیز نوٹ کریے، حل کے بعد اگر اسی کے قریب ہی آگے الا آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، حل کے بعد آگے الا آئے گا تو حل کا میننگ نہیں میں چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی آپ کیا بھی لکھ سکتے ہیں لیکن بہترین معنی جو ہوگا اس کا نہیں والا معنی ہوگا، یعنی نہیں ہے ایسا. تو اے اہل کتاب، نہیں تم ناراض ہوتے ہم سے، یعنی ہمیں کرٹیسائز نہیں کرتے، کس بات پہ؟ مگر اس بات پہ کہ ان آمنا باللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے. ٹھیک ہے، اور ساتھ میں کیا؟ وما انزل الینا، جو اس پر نازل کیا گیا، جو نازل کیا گیا ہم پر، ہماری طرف. ٹھیک ہے، یعنی الینا ہماری طرف نازل کیا گیا، اور جو اس سے پہلے. تو ناراض ہونے کی وجہ ہم کو نظر نہیں آتی کہ تم کیوں ناراض ہوتے ہو، بے شک تم تو اکثریت تمہاری فاسق ہے، اپنی مرضی کرنے والے. ٹھیک ہے، اور یہاں فاسق بمعنی کافر ہو گیا، کیونکہ اللہ کی آیات کو نہ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو نہ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ فسق کر رہے ہیں، یعنی آپ ایکچولی کافر ہیں. تو یہاں پہ فاسق کا لفظ تو استعمال کیا گیا ہے لیکن اس کا معنی کافر سے لیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں بتایا جا رہا ہے اہل کتاب اس بات پر ناراض ہیں کہ اللہ کو ماننے اور ہماری کتاب اور تمہاری کتاب کو ماننے، یعنی کسی بھی طریقے کی کتاب کو اللہ کی پوری طرح فالو نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے؟ تم اس بات پر کیوں ناراض ہو رہے ہو کہ ہم اللہ کی کتاب کو وقت دینے لگ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے لگ گئے ہیں؟ بات یہ ہے کہ تم ہی حدوں کو توڑنے والے ہو، اور چاہتے ہو کہ ہم بھی حدوں کو توڑ دیں، ہم بھی اپنی کتاب میں چینجز کرنے لگ جائیں، ہم بھی منمانا دین اپنانے لگ جائیں. اور وجہ صرف ظاہری زندگی سے محبت کرنا ہے. آخرت سے جب انسان غافل ہو جاتا ہے، دنیا کے پیچھے پڑنے لگ جاتا ہے، تو اسی کی محبت میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، اور یہی چاہتا ہے کہ جس طرح ہم ڈوبے ہوئے ہیں ایسے ہی سارے کے سارے لوگ ڈوب جائیں. ٹھیک ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ اگر ہم غلط کام کر رہے ہیں تو کسی اور کو بھی اچھا کام نہیں کرنے دیں گے، ہمارے اندر کوئی کمی ہے تو دوسرے میں بھی نکالنے لگ جاتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، تو یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر دنیا کی محبت ہے تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی ہو، یعنی باقی لوگوں کے اندر، ایمان والوں کے اندر بھی ہو. تو یہی ان کی کوشش تھی. ٹھیک ہے، اور پھر فرمایا کہ اس بات سے ہمیں کیا لیسن لینا چاہیے کہ بہت سے لوگ آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں اور اس کی کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ اللہ کی دین کو فالو کرنے لگ گئے ہیں اور اس کی رسول کی بات ماننے لگ گئے ہیں. آپ کے کتنے ہی لوگ آپ سے ناراض ہونے لگ جائیں گے کہ تم پہلے تو اس طرح تھی، پہلے تو ٹائم دیا کرتی تھی، پہلے تو ہمارے ساتھ بیٹھا کرتی تھی، اور اب تم کتابوں میں لگو یا پھر محفلوں میں لگی رہتی ہو یا پھر کچھ اس طرح کا کرتی رہتی ہو. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ لوگ ناراض بھی ہو سکتے ہیں آپ سے، جیسا کہ ہم نے یہاں پہ پڑھا. پھر جب آپ اللہ کے ہو جاتے ہیں اور آپ باقی لوگوں سے دور ہونے لگتے ہیں یا باقی لوگوں کی باقی تمام طاغوتی پاورز کی نفی کرنے لگتے ہیں تو لازماً ناراضگیاں بڑھیں گی، لوگوں کی بھی، ماحول کی بھی، آپ کے پیئرز کی بھی، جو آس پاس کے لوگ ہیں سب کی بھی. ٹھیک ہے، کیونکہ شیطان اس چیز کو پروموٹ نہیں ہونے دیتا کہ وہ لوگوں کے دلوں میں دشمنی ڈالتا ہے ہمارے لیے کہ ان کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے. پھر ایک اور لیسن کہ اگر آپ صاحب نعمت ہیں، اللہ تعالیٰ نے نعمت سے نوازا ہے، تو بھی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کی تقدیر ہے، تب بھی لوگ آپ سے ناراض ہو کے منہ پھلا کے بیٹھ جاتے ہیں، برا سوچنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ یہ تو پوری طرح سے اللہ کا فضل ہے، ہمارا کوئی فضل نہیں ہے اس میں. جیسے ہم نے یہاں دیکھا نا کہ تم اس بات پہ ناراض ہوتے ہو کہ ہمیں کتاب ملی ہے، ہم اللہ کو ماننے لگ گئے ہیں، اللہ کے رسول کو، تو اسی طرح لوگ آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں نعمت ہونے پر. اس پہ آپ ان سے بدلہ نہ لیں، پلٹ کے کوئی جواب نہ دیں، آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا کر دیں، سمپل. کیونکہ وہ آپ سے نعمت کی وجہ سے ناراض ہوئے ہیں، یہ ان کی لا علمی ہے ایکچولی. ان کو یہ بتائیے کہ اللہ کی یہ نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا کرتا ہے، تو آپ بھی اللہ سے اس کا فضل مانگ سکتے ہیں. پھر اس امت کو باقی امت پر فضیلت ملی ہے کیونکہ یہ امت پچھلی تمام انبیاء پہ اور ان کی کتابوں پر ایمان لائی ہے. یہ سب سے بڑی جو ہے ہماری الحمدللہ ایڈوانٹیج ہے، اسی لیے یہ امت سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ خاتم النبیین ہے، اللہ کے محبوب ہے، دوسرا کہ سارے انبیاء کو ہم مانتے ہیں.
جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں کسی کے ساتھ میں ہم تفریق نہیں کرتے، کسی کو نعوذ باللہ برا نہیں کہتے. ساری آسمانی کتابیں اس بات کا ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، تحریف اس کے اندر بعد میں ہوئی ہے. پھر اس کے بعد ہی آتا ہے کہ کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جو انجام کے اعتبار سے بدتر ہیں. ٹھیک ہے، کیا میں تمہیں اس سے بھی بدترین بات بتاؤں جن کو اور بھی برا بدلہ ملنے والا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، کہ اللہ کے یہاں کس کا مقام بدترین، اگر اس طرح سمجھے آپ. ٹھیک ہے، من ذالک مثوبۃ عند اللہ، کہ جس کو ایسا ریوارڈ ملنا ہے کہ جو اس کے لیے بہت مشکل ہوگا یا بہت بدترین ہوگا. تو کیا بتایا کہ جس پر اللہ کی لعنت ہوگی، من لعنہ اللہ وغضب علیہ، اس پر وہ غضبناک ہوگا. ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان میں سے بندر اور خنزیر بھی بنائے، اور وہ لوگ طاغوت کی بندگی کرنے والے ہیں. اب سمجھ لیجئے طاغوت کیا چیز ہوتی ہے. طاغوت پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ہم دوبارہ سے اس کو سمجھ لیتے ہیں کیونکہ یہ امپورٹنٹ ورڈ ہے. اس کے اندر فاعل اور مفعول، یعنی کام کرنے والا اور جس کے اوپر کام ہو رہا ہے، دونوں معنی لیے جاتے ہیں. یعنی جو غلط کام کر رہا ہے یا جس کی وجہ سے کیا جا رہا ہے. سمجھیے اس بات کو. دیکھیے طغیانی جیسے میں نے بتایا، سرکشی، ایسی سرکشی جو انسان کو بندگی کی حد سے نکال دیتی ہے، کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ نے سبمٹ کیا ہے اللہ کے آگے، تو اس چیز کو کراس کر دینا یہ طغیانی کے اندر، سرکشی کے اندر آ جائے گا. تو اگر کوئی شخص بندگی کی حد کو پار کر جاتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی اتباع کرنے لگتا ہے، اسی سے محبت کرنے لگتا ہے اور اس میں حد سے زیادہ بڑھنے لگ جاتا ہے، یہ بھی پھر کیا ہوگا کہ آپ بھی طاغوت کی بندگی کرنے لگ گئے ہیں. تو آپ کے اوپر بھی اسی کا لفظ جو ہے آپ اطلاق ہوگا آپ کے اوپر بھی، یعنی آپ کو بھی اسی طرح سے سمجھا جائے گا کہ آپ نے کسی اور کو وہ مقام دے دیا، آپ نے بندگی میں سرکشی کر دی. اللہ کی بندگی کرنی تھی، اس میں آپ نے حد کو توڑ دیا، تو آپ بھی طاغوت بن گئے ہیں. اس کے علاوہ جو روک رہا ہے بندوں کو، اللہ کے بندوں کو جو اس کی عبادت کرنے سے روک رہا ہے، وہ بھی طاغوت ہو جائے گا. جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا نا، ہر وہ طاقت، ہر وہ چیز، چاہے وہ ماحول ہو، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ لوگ ہوں، شیطان ہو، نفس ہو، کوئی بھی ہو، جو کچھ ہمیں اللہ کی بندگی سے روک رہا ہے وہ سب کا سب طاغوت ہے. تو ہم نے یہاں سے دو چیزیں سمجھی. اگر ہم سرکشی کر رہے ہیں بندگی میں تو ہم بھی طاغوت ہوں گے، اور جو ہمیں ابھار رہے ہیں کسی اور کی بندگی میں یا اپنی بندگی میں، وہ بھی طاغوت کے اندر آ جائیں گے. ٹھیک ہے، چاہے وہ ہمارے ایسے دوست ہوں یا ہماری نیٹ ورکنگ سائٹس ہوں. تو ایسے لوگ بدترین مقام میں ہوں گے، ان کا جو مکان ہوگا وہ بدترین ہوگا، یعنی رہنے کی جگہ. کون سی رہنے کی جگہ ایسی بدترین ہے؟ obviously no doubt about that، جہنم. ٹھیک ہے، یعنی ان کا مرتبہ اللہ کی نگاہ میں بہت کم ہے، اور ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے. ان کا مرتبہ بھی کم ہے اللہ کی نگاہوں میں، وہ جو ہے لعنت کی وجہ سے بھی، اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بتایا لاسٹ میں وَأَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، وہ زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. اضلوا، ٹھیک ہے، ضالین ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا ہے، تو وہیں سے وہی روٹ نکال کے سمجھ لیجئے گمراہ ہونے کا میننگ کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں. اور اضلوا اکبرو کے وزن پہ ہے. ٹھیک ہے، اکبرو افعالو کے وزن پہ، یعنی سپرلیٹو ڈگری، کہ یہ سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، سیدھے راستے سے. تو اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ سخت ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے، خاص طور پر وہ گروہ جس پر اللہ نے لعنت کی اور غضبناک ہوا، ان کی شکلیں مسخ ہو گئیں اور انہوں نے طاغوت کی بندگی کی. تو یہاں پہ دیکھیے لعنت کا میننگ کیا ہے. اگر ہم لعنت کو سمجھیں گے، اللہ کی رحمت سے دوری لعنت ہو گئی، پہلی بات. دوسری بات، غضب کس طرح سمجھیں گے ہم، کہ حق کو جانا پھر اس پر عمل نہیں کیا، جان بوجھ کر انجان بنے، تو اس وجہ سے اللہ کا غضب ملے گا آپ کو. یعنی جانتے ہوئے بھی، مسلمان گھر میں پیدا ہوتے ہوئے بھی، قرآن پڑھتے ہوئے بھی، اور ان لوگوں کو مانیں گے تو اہل کتاب ہوتے ہوئے بھی، ان کو پتہ ہے نبی کی پیشن گوئیاں، اس کے باوجود بھی نہیں مانتے، تو پھر اللہ کا غضب ایسے لوگوں پر آتا ہے. اور پھر شکلیں مسخ ہوتی ہیں، کہ جو عذاب کی فارم ہوتی ہے فزیکلی بھی، تو اس کے نتیجے میں پھر شکلیں بگاڑ دی جاتی ہیں جب آپ بالکل نہیں مانتے، اپنی سرکشی پر ڈٹ جاتے ہیں. اور یہاں پہ طاغوت کی بندگی کرنے والوں کے بارے میں کیا بتایا، کہ وہ کس طرح کرتے ہیں، کہ وہ اپنے علماء کو اور اپنے احبار کو ہی رب بنا لیتے ہیں، انہی لوگوں کو سب سے زیادہ بڑا مقام دے دیتے ہیں. پھر اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بدعتیں جنم لیتی ہیں، انسان بدعتیں کرنے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، شکل مسخ کر دینا، یعنی
انسان کو دیکھیے، اگر ہم آج کل کے ٹائم میں نہیں دیکھ رہے ایسا کہ کسی کی شکل نہیں بگڑ رہی، کوئی بندر نہیں بن رہا، یا کوئی اسی طرح سے پوری قوم پہ عذاب نہیں آ رہا، تو ایک مطلب یہ بھی سمجھیے شکل مسخ کرنے کا کہ ان کی سیرت، ان کی اخلاق، ان کی پوری پرسنالٹی مسخ ہو گئی، وہ جانور کی سطح پر آ گئے ہیں ایسے لوگ۔ جو شخص اندر سے حیوان ہو جاتا ہے، اس کی عقل اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ آپ دیکھیں گے نا کہ سوسائٹی میں کیا پھیلا ہوا ہے، کس طرح کا لوگوں کا مزاج ہو گیا ہے کہ حیوانیت نہیں ہے، کہ جانوروں کی سطح پر نہیں آ گئے ہم لوگ، خواہشات کے نیچے دب دب کر انسان درندہ بن جاتا ہے، پھر وہ انسان نہیں رہتا جب عقل سے کام نہیں لیتا، تو صرف خواہشات کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ جیسے کہ آپ امیجن کریے کہ کوئی غصے کی حالت میں آپ دیکھیں کسی انسان کو، جب وہ چیخ رہا ہوتا ہے تو کس طرح کی آوازیں نکلتی ہیں، اس کے فیشل ایکسپریشن کیا ہوتے ہیں، کیا وہ کسی انسان کی طرح لگ رہا ہوتا ہے؟ پھر ایسے ہی دیکھیے اگر کھانا کھاتے ہیں، کھانے میں زیادہ ہی ہم نے ایگزیجریشن کر دی، حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، تو آپ نے سنا ہوگا کہ گائیں یا پھر یہ اونٹ وغیرہ اتنا کھا لیتے ہیں کہ باری میں اپنے اندر اسٹور کر لیتے ہیں، تو یہ بھی جانوروں کی صفت ہے، حد سے زیادہ کھانا بھرتے رہنا، ہر وقت منہ چلاتے رہنا۔ تو فاسق انسان یہ نہیں دیکھتا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، وہ ساری حدوں کو توڑنے لگ جاتا ہے، چاہے وہ کھانے کے اعتبار سے ہو، زبان کے اعتبار سے ہو، خواہشات کے اعتبار سے ہو۔ تو ایسے ہی عورت مرد، حلال حرام، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ خواہشات کے پیچھے لگ کے انسان جانوروں کی حد پر گر جاتا ہے۔ پھر جو لوگ فاسق ہوتے ہیں، اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں، تو اللہ کے نزدیک وہ جانوروں کی سطح پر آئے ہوئے لوگ ہیں۔ اس بات کو ہم سمجھ لیں، کیونکہ ہم نے اب تک یہ سمجھا ہوگا، آپ نے بھی، میں نے بھی یہی سمجھا کہ دیکھیے مسخ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ شکل بگڑنے کا عذاب ہو گیا۔ ہم نے ہسٹری میں پڑھا ہوگا یا دیکھا ہوگا، ایسی امیجز بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ بندر وغیرہ بنا دیا گیا تھا پوری قوم کو۔ تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم تو الحمدللہ ٹھیک ہے، خوبصورت لگ رہے ہیں، کچھ نہیں ہے ایسا۔ تو اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ ہماری سیرت، ہم اندر سے جو ہے جانور بن چکے ہیں پوری طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے یہ دیکھیے کہ درجے کے اعتبار سے بھی یہ لوگ زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں کہ وہ واپس نہیں آ سکتے سیدھے راستے پر، اور طاغوت کی بندگی میں لگ جاتے ہیں، جو اللہ کی بندگی سے ہٹا دیتا ہے، شیطان کی بندگی میں لگا دیتا ہے۔ تو سیدھے راستے سے اوبویسلی اگر آپ طاغوت کے بندے ہیں، آپ اللہ کی بات نہیں مانتے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ غلط راستے پہ ہی جائیں گے، ٹھیک ہے۔ چاہے وہ کوئی کتاب والی قوم ہو، پچھلی قوموں کا حوالہ دیا جا رہا ہے، آئندہ آنے والے لوگ ہو، یا ہم لوگ، جو بھی ایسا کام کرے گا اس کے ساتھ ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آیا وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب وہ آتے ہیں تمہارے پاس، یعنی منافق اور یہودی، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے ہیں۔ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، خرجو، وہ کفر کے ساتھ ہی نکل گئے، یعنی اپنے کان بند کر کے، اپنا دماغ بند کر کے ایسی دین کی محفلوں میں یا قرآن کی محفلوں میں ہم بیٹھتے ہیں، اگر ہم اس کو اس طرح سمجھیں، بس آواز آتی رہی ہے کان میں، آواز آئی جا رہی ہے، ہم نیند میں چلے گئے ہیں، ہم اپنے کاموں میں لگ گئے ہیں، اور اسی حالت میں ہم کلاس سے ایگزٹ کر جاتے ہیں یا محفل سے ایگزٹ کر جاتے ہیں، اپنی نماز پوری کر لیتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا پڑھا، کوئی اثر نہیں ہوتا ہمارے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے، جس حالت میں آئے تھے اسی حالت میں نکل گئے۔ اور ان لوگوں کی بات کریں منافقین کی، تو جیسے آئے تھے ویسے ہی نکل گئے، ورنہ آپ دیکھیں کہ قرآن کی ایسی ایک اس کے اندر چارم ہے، ایسی اپیل ہے کہ اگر آپ پوری توجہ کے ساتھ دھیان لگا کے غور و فکر کر کے اس کو سنیں گے، پڑھیں گے، تو یقینی طور پر دل کی کیفیت چینج ہوتی ہے انسان کی، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہماری حالت نہیں چینج ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہماری توجہ نہیں ہے، قرآن کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے سننے میں کمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے اگر ہم اس آیت کا خاص میننگ دیکھیں، جو منافقین کی طرف اشارہ ہے، جو اکثر یہود میں سے تھے، تو ان کی یہ دین سے پھرنے کی چال تھی۔ ان کی کیا چالیں تھیں کہ ان میں ایک بظاہر مسلمان ہو جاتا اور پھر واپس پلٹ جاتا، یہ کہہ کر کہ اس دین میں تو کوئی خیر نہیں ہے، اگر ہوتی تو بھلا ہم اس دین کو کیوں چھوڑتے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا ایک حربہ تھا۔ فرمایا یہ مسلمان ہوئے ہی کب تھے، وہ تو کفر کی حالت میں ہی آئے تھے، صرف ظاہراً اسلام کا دعویٰ کر رہے تھے تاکہ لوگوں کو ڈسٹروائے کر سکے، لوگوں کو ڈسٹریکٹ کر سکے، ان کے ایمان کو ختم کر سکے، اور کفر کی حالت میں ہی واپس چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دل میں تھا، کیونکہ ہمارے دل کا حال اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اگر ہم اسی حال میں بیٹھے ہیں تو ہم کچھ نہیں سیکھ کے جائیں گے، پر اگر ہم پوری کیفیت کے ساتھ، شعور کے ساتھ میں بیٹھے ہیں کہ ہم بالکل سیکھ کے اٹھیں گے، ہم اللہ سے قریب ہو کے اٹھیں گے انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔
اب خواہ وہ محفل جو ہے وہ اس کے اندر مجلس کے اندر اسلام کا اقرار کریں، بڑی بڑی باتیں کریں، لوگوں کے سامنے اپنی نیکیوں کے ڈینگے کریں کہ ہم تو اتنی نیکیاں اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ان کے اندر کیا ہے؟ ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، کیونکہ جو اسلام ہے، ایمان ہے، سچا ایمان ہے، وہ ہمارے دلوں کو پھیرتا ہے، ہمارے دل چینج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وجہ کیا رہتی ہے ایسی کیفیت کی؟ اگر ہم اپنے لیے اس آیت کو ریلیٹ کریں گے کہ بظاہر وقتی یہ اظہار کرنا لوگوں کے آگے صرف اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے یا دوسرے لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے دین سے، جو نئے مسلمان لوگ ہیں، مخلص لوگ ہیں، ان کو آ کے وہاں سے کاٹنے کی کوشش کرنا تاکہ وہ آپ کی محفل میں جڑ جائیں یا آپ کے جو فلاح عالم ہیں ان کے ساتھ آ جائیں، یا ان کے دل میں ڈاؤٹس پیدا کرنے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے انسان تب کرتا ہے جب وہ پوری پلاننگ کے ساتھ اس محفل میں جاتا ہے اور وہ اپنا دل بند کر کے جاتا ہے، وہ تعصب میں جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی سازش کھول دی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو وہ چھپاتے ہیں. تو اسی لیے خلاصہ اس آیت کا کیا ہے کہ کسی کے دل کا حال اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے. لوگوں کو دھوکہ ہم دے سکتے ہیں لیکن یہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں ہے تو بندوں کو مطمئن کرنے سے ہمارا کام نہیں چلنے والا. ہم لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے اگر اللہ تعالیٰ ہم سے خوش نہیں ہے تو. اور پھر ایک بات کہ انسان کو زبان اور دل کے درمیان موافقت پیدا کرنی چاہیے، یعنی وہی کہو جو تمہارے دل میں ہے. اللہ تعالیٰ تو دل کی بات جانتا ہے. یہ مت سوچو کہ سامنے والے کیا سننا پسند کرتے ہیں یا سوسائٹی میں یا آس پاس میں جس محفل میں آپ بیٹھے ہیں کون سی بات لوگوں کو پسند آتی ہے ویسی بات کرنی نہیں. جو آپ کے دل میں ہے، یا اگر آپ کسی کے لیے اچھا نہیں سوچتے یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی ان سے وائبز نہیں ملتی اور آپ وہاں بیٹھ کے محفل میں سب کے سامنے ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، یہ بھی منافقت کی علامت ہو گئی. جو دل میں ہے وہی آپ کہیے. اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سب کے بیچ میں بیٹھ کے برائیاں کر دیں. ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں مومن کا کردار کیسا ہوتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا دل اور زبان دونوں ایک ہی بات کرتے ہو. ہمارے دل میں کچھ، زبان پہ کچھ ہو تو پھر ہم منافق بن جائیں گے. اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ. تم دیکھو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے ان میں سے، ٹھیک ہے، یعنی تمہارا دیکھنا بھی، یہاں پہ جو رعیت جو ہے وہ دیکھنے والی بھی ہے اور معلوم ہونا بھی ہے. ٹھیک ہے، یعنی تم دیکھ بھی رہے ہو آنکھوں سے یا تم کو معلوم ہے. تمہاری بصیرت، بصارت اور بصیرت دونوں آتی ہیں. بصارت کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے بصر سے بنا ہے ویژن، دیکھنے کے لیے جو آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو وہ دیکھنا بھی آ گیا. اور دوسرا جو آپ کو معلوم ہوتا ہے، جو آپ کے ذہن میں ایک پکچر بن جاتی ہے. جیسے آپ سے کوئی نام لیا جائے، ٹھیک ہے، کسی بھی آپ کے دوست کا یا گھر والے کا نام لیں گے تو آپ کے سامنے پوری اس کی امیج آ جائے گی. اس کی یعنی اس کی فزیکل فارم بھی آ جائے گی، اس کی کیریکٹرسٹکس بھی آ جائیں گی، وہ کہاں رہتا ہے، اس کے کتنے بچے ہیں، سب آ جائے گا. تو وہ تو آپ دیکھ نہیں پا رہے نا، وہ آپ کے ذہن میں تھا آلریڈی. تو جو آپ کے مائنڈ میں آلریڈی ہے، آپ کو معلوم ہے. تو یہاں جو یہ بتایا وَتَرَى كَثِيرًا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ بھی رہے تھے اور آپ کو معلوم بھی تھا. ٹھیک ہے، تو کیا فرمایا کہ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وہ گناہ میں آگے بڑھتے ہیں. ان کے عمل کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے عمل سے، یعنی دوڑ دھوپ کر کے بھی گناہوں میں آگے بڑھ رہے ہیں اور زیادتی کے کاموں میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں. فی الاسم والعدوان. تو اسم کیا چیز ہوتی ہے؟ اسم جو ہے وہ حقوق اللہ میں کمی کرنا. وہ گناہ جو آپ اپنی ذات کے اوپر کرتے ہیں، جو اللہ کے حقوق میں کمی کر کے کہتے ہیں، اس کو ہم اسم کہتے ہیں. وہ اسم ہوتا ہے. دیکھیے گناہ تو دونوں ہیں، لیکن اسم وہ گناہ ہے جو حقوق اللہ میں کمی ہو گئی، جو آپ نے اپنی ذات پر کری ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کے حقوق میں کمی کر کے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا. اور عدوان، زیادتی جو اس کا میننگ لیا جاتا ہے تو وہ حقوق العباد میں کمی کرنا، جس میں دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے، وہ عدوان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا بنیادی فرق تھا. تو جس سے خود بھی آپ نقصان اٹھا رہے ہیں اور دوسروں کو بھی نقصان دے رہے ہیں. یہاں دونوں صفات ایک ساتھ جمع ہو گئی ہیں کہ ان میں سے بہت سے لوگ ایسا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی نقصان اور مسلمانوں کو بھی نقصان. اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی دیکھیے سبحان اللہ، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، حرام کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ایک چیز سمجھیے، یہاں پہ جو ایک ورڈ آیا ہے بہت خوبصورت، یسارعون، جیسے ہم جانتے ہیں اس کا میننگ جلدی کرنا. ٹھیک ہے، تو کسی بھی کام میں ہمارے تیزی کب آتی ہے؟ چاہے وہ اچھا ہے، چاہے وہ برا کام ہے، چاہے وہ نیوٹرل کام ہے. ٹھیک ہے، تیزی کب آتی ہے؟ ہمارے ہاتھ سپیڈ کب پکڑتے ہیں؟ جب انسان سٹارٹنگ کرتا ہے، کسی کام کو شروع کرتا ہے تو آبویسلی سلولی کرتا ہے، اس کے ہاتھ پہ وہ کام نہیں چڑھا ہوا ہوتا. اور پھر جیسے وہ اس میں پوری طرح انوالو ہو جاتا ہے، اس کی وہ عادت بن جاتی ہے،
تب اس میں تیزی آ جاتی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. یعنی جو آپ بار بار کام کر رہے ہیں پھر وہ آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل بن جاتا ہے. چاہے وہ کوئی نیکی کا کام ہو، آپ نے کوئی نیکی کا کام شروع کیا ہے، پھر آپ جب کام کرنے لگتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے وہ کام بہت آسان ہو جاتا ہے. آپ جلدی جلدی اس پہ اسپیڈ پکڑ لیتے ہیں. کسی بھی چیز کو ایکسپرٹیز اس کی کرنے کے لیے آپ کو بار بار پریکٹس کرنی پڑتی ہے. وہ آپ کی ہیبٹ بن جاتا ہے، پھر آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. اسی طرح گناہ کے کاموں میں بھی یہی چیز میں بھی اپنے آپ میں انالائز کر رہی تھی کہ جیسے سٹارٹنگ میں جب پریزنٹیشنز بنایا کرتی تھی میں، اس وقت میں کیا ہوتا تھا، بہت ٹائم لگا کرتا تھا. پر اب الحمدللہ اللہ کا ایسا فضل و کرم ہے کہ بس جلدی جلدی ہاتھ چل جاتا ہے. یعنی پتہ چل جاتا ہے کہ اس طرح سے کمانڈ دینا ہے، ایسے ایسے کام کرنا ہے، سارا یہاں سے یہ پک کرنا ہے اور یہ والی آیت یہاں پہ کوٹ کرنی ہے، حدیث یہاں سے لینی ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے جلدی انسان دب کرتا ہے جب وہ بار بار وہی کام کرتا ہے. اسی لیے یسارعون فی الاسم والعدوان، وہ کنٹینیوس یہ کام کر رہے ہیں، گناہ کے اور زیادتی کے کام. تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ کے راستے پر چلتے ہیں اور اچھے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ شروع میں سلولی کام کر رہے ہیں. جیسے الحمدللہ آپ لوگ ہیں، آپ نے سٹارٹنگ شروع کر دیا عربی سیکھنا، آپ نے روٹ ورڈز جو ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ چیزیں نہیں سمجھ میں آتی لیکن ٹائم دے رہے ہیں، اپنے اینڈ سے ٹیسٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں یا اپنا کچھ سیلف اسٹڈی کرتے ہیں. جو بھی آپ کر رہے ہیں دھیرے دھیرے کوشش کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ایک دن تیز رفتار ہو ہی جائیں گے، آپ پک کر لیں گے، اللہ تعالیٰ دل کھول دے گا انشاءاللہ. اگر یہ سوچ لیا کہ نہیں مجھ سے نہیں ہوتا، ہیزیٹیشن ہوتی ہے، وہی میرا مذاق اڑا دے گا، میں نے کوئی آنسر دیا غلط ہو گیا تو سب ہنسنے لگیں گے یا کوئی بھی ہنسنے لگ جائے گا سامنے والا، نہیں، یہ سب شیطانی وسوسے ہیں. اگر آپ نے کام چھوڑ دیا آپ بھول جائیں گے، ایفرٹس نہیں ڈالے تو شیطان اچک لے جائے گا ہم کو. اسی لیے پسندیدہ کام وہ ہے جو صبر اور استقامت کے ساتھ آپ کرتے چلے جائیں، اسی پہ اجر بڑا ہے. ٹھیک ہے، جو کام آپ ریگولرلی کریں گے سلولی چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ عمل جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کو جزا کا سبب بنتا ہے. اسی لیے یسارعون فی الخیرات فاستبقوا الخیرات، یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا. تو یہ بھی ایمان والوں کی صفت ہے کہ وہ اپنا نیکی میں سٹیمنا ڈیولپ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایسے ہی گناہ کے کام بھی ہیں، کیونکہ گناہ کے کاموں میں بھی لوگ دیکھیں گے آپ کی کتنا جب زبان جب جھوٹ بولنے پر آتی ہے تو کچھ بھی بولتے چلے جاتے ہیں. کسی کی بھی انسلٹ کرنے میں آئے تو ان کی زبان نہیں تھکتی ہے. رشوت لینا ہو تو پھر رشوت کو بس ہیلپ سمجھنا یا کسی بھی طریقے کا نام گفٹ دے کے لینا. زیادتی کرنا، کسی کی زمینیں دبا رکھی ہیں لوگوں نے، کتنی زیادتی کر رکھی ہے، ظلم کر رکھی ہے، لیکن اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ گناہ ہی نہیں سمجھتے اس چیز کو. تو ہم جس چیز پہ لگیں گے، جس کام کی کوشش کریں گے، اس کو اچھا یا برا سمجھیں گے، اسی حساب سے بھی اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ کھولے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ کام آسان کر دے گا. اس لیے ہم سوچیں کہ ہم کس کام کو وقت دے رہے ہیں. اور اگر کوئی بھی کام ہم چھوٹا سمجھ کے بھی کر رہے ہیں لیکن ریگولر کر رہے ہیں، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس میں کیا گناہ ہو سکتا ہے، چھوٹا سا کام ہے، کسی کی چھوٹی سی برائی کر دی یا کوئی بھی چھوٹا کام امیجن کر لیجیے جو آپ کی اور میری لائف میں ہو سکتا ہے، وہ ہم کرتے جا رہے ہیں، برابر کرتے چلے جا رہے ہیں، تو ہم نہیں جانتے وہ کب بڑا ہو جائے گا. جیسے چھوٹا آپ نے تنکا لیا، چھوٹے سا کوئی بھی چھوٹی چیز امیجن کریے، جیسے چھوٹا سا لکڑی کا پیس ہو گیا، یا جیسے کس کی مثال دی جاتی ہے نا، بھوسا لیا، پھر آپ نے اس کو اگر آگ لگائی تو آگ نہیں لگے گی، وہ چھوٹا سا جل کے ختم ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے اس کے اوپر پورا پائل کریٹ کر دیا، یعنی ایک کے اوپر ایک اتنا سارا وہ پورا کا پورا پہاڑ بنا دیا اس کا، پھر آپ اس پہ آگ لگائیں گے تو وہ آگ لگ جائے گی. ٹھیک ہے، اسی لیے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی جمع ہو کے بہت بڑے گناہ ہوتے ہیں اور ہماری ساری نیکیاں کھا جاتے ہیں. اگلا حصہ آیت کا، اور کھانا ان کا حرام ہے، یعنی مال کو یہاں پہ کھانے سے تعبیر کی گئی ہے. مال جو ہے کھانا، یہاں بتایا کہ ان کا کھانا حرام ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے تو یہ سمجھیے کہ یہود جو تھے وہ اتنے عادی ہو گئے تھے اپنی برائیوں کے کہ وہ اس کو اپنا لائف سٹائل سمجھ رہے تھے. ٹھیک ہے، ان کو لگ رہا تھا کہ یہ ہمارا لائف سٹائل ہے، تو ہم اپنا لائف سٹائل چیک کریں. یہاں پہ یہ بھی لیسن سمجھنے کا ہے کہ ہمارا لائف سٹائل کیا ہے، کہ ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں. اگر اس میں حرام چیزیں ہیں تو جیسے آپ یہ پکچر دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی گھر کے آگے آپ حاضہ من فضلی ربی لگا دیں گے لیکن وہ حلال کے پیسوں پہ ہی نہیں ہے، آپ لاکھوں روپے صدقہ کر رہے ہیں، کتنے لیکن آپ کی کمائی ہی حلال نہیں ہے. ایسے ہی آپ حج کرنے جا رہے ہیں لیکن آپ کی کمائی حلال نہیں ہے، آپ نے کسی کا حق مارا ہوا ہے، تو یہ کیا چیز ہے؟ پھر اس کام میں برکت نہیں ہوگی. اس کام سے آپ کچھ بھی بڑا بنوا کے وہ کام کو حلال نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ خوش کر دیں گے، تھوڑا بہت آپ نے گناہ کیے ہوں گے، حج پہ چلے جائیں گے، معاف ہو جائے گا. یہ ہماری مینٹیلٹی ہو گئی ہے، ہم نے بہت لائٹلی لے لیا ہے ثواب اور عذاب کو. پھر مال کھانے کے بارے میں بتایا، جیسے میں نے مال کھانے کی طرف لپک رہے ہیں، تو مال کو کھانے سے تعبیر دی گئی ہے کیونکہ مال کا بڑا حصہ کھانے پر ہی لگتا ہے. یہ ہم خود بھی اپنے آپ سے سمجھ سکتے ہیں بہت اچھے سے.
ٹھیک ہے. یہ زیادہ تر جو ہے ہمارا جو پیسے استعمال ہوتے ہیں، مال جو استعمال ہوتا ہے وہ کھانے کے لیے ہے. کوئی ایسی چیز ہوگی جس کو ہم انٹیک لے سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں اس کو، وہ کھا کے ختم ہو جاتا ہے، یوٹیلائز ہو جاتا ہے، یہ بھی سمجھ لیں آپ. ٹھیک ہے. تو اسی لیے مال کو کھانے کا لفظ آیا ہے. جب بھی آئے گا نا کہ وہ مال کھا جاتے ہیں، دوسرے لوگوں کا مال ہڑپ جاتے ہیں، تو وہاں پہ کھانے کا لفظ استعمال ہوگا، اکلہم. ٹھیک ہے. تو ایک چیز اور دیکھیے، سحت کیا چیز ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے. وَأَكْلِهِمُ السُّحُت. تو سحت جو ہوتی ہے، اگر اس کا لفظی معنی آپ دیکھیں گے تو چھلکا جو جڑ سے اکھیڑ دیا جائے، ایسا چھلکا، ایسی روٹس جس کو آپ نے پکڑ کے نکالا اور جڑ سے ہی اکھاڑ دیا. تو اسی طرح حرام کام، جیسے ہم نے یہاں پہ سحت دیکھا ہے نا، تو وہ حرام کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، کہ جو انسان کی دین کی جڑ کاٹ کے رکھ دیتا ہے. حرام مال انسان کو کسی بھی طریقے سے فائدہ نہیں دیتا. ٹھیک ہے. اسی لیے یہاں پہ جو رشوت، پرٹیکولرلی سحت جو ہے وہ رشوت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں گے نا، حرام مال میں بھی رشوت کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس کام میں، اس مال میں کبھی بھی برکت نہیں ہوگی. اور وہ جو حرام کمائی ہوگی وہ جڑ کٹی ہوئی ہے، اس میں کوئی برکت نام کی چیز نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے البتہ کتنا برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں، یعنی اللہ کے حق میں بھی کمی کرنا، بندوں کے حق میں بھی کمی کرنا، اور حرام کا کاروبار کرنا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ ہم جو بھی خود کو اپنا مسلمان کہہ رہے ہیں، ہم یہ چیک کریں کہ ہم یہ تینوں کام تو نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. کہ ہم کسی کا حق تو نہیں مار رہے. اکثریت کے بارے میں لکھا ہے نا. اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ صفات تو نہیں پائی جا رہی ہیں. ہمارے اندر یہ والی اگر ٹریٹس ہیں منافقین والی، یہود والی، تو ہمیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ. لولا ینہاہم الربانیون. پھر بتایا گیا کہ دیکھیے عام لوگوں کی بات تو ہو گئی، ہو سکتا ہے عام لوگ ابھی لا علم ہے اس وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں. بات آتی ہے ربانیون کی. ٹھیک ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہوتا، سوسائٹی میں برائی پھیل جاتی ہے، اتنی عام ہو جاتی ہے کہ نیک کام کرنے والے اکا دکا رہ جاتے ہیں، ان کو لوگ عجیب سمجھنے لگ جاتے ہیں. ربانی کون ہوتا ہے؟ ربانی یعنی رب والا. ٹھیک ہے. اس سے مراد عبادت گزار لوگ ہوتے ہیں. جیسے کہ اگر آپ دیکھیں گے نا کوئی شیخ وغیرہ ہو گئے، جیسے زیادہ عبادت کرنے والے لوگ، کسی کو آپ دیکھیں گے خوب عبادت کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ربانی یہاں پہ بمعنی مربی ہے، تربیت کرنے والے لوگ جو بنیادی علم رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی بتاتے ہیں. احبار کون ہو گئے؟ احبار جیسے ہمیں پتا ہے حبر سے بنا ہے. حبر کہتے ہیں سیاہی کو. ٹھیک ہے. تو لکھنے پڑھنے والے لوگ جو سیاہی کا استعمال کرتے ہیں، زیادہ تر ان کے ہاتھ میں آپ پین دیکھیں گے کہ سیاہی سے لکھتے چلے جا رہے ہیں. اتنا کام کیا کہ اسپیشلائزیشن کے درجے پہ چلے گئے. تو وہ خاص علماء کی طرف اشارہ ہے جو کہ اپنے آپ کو پڑھائی کے لیے پوری طرح سے ڈیووٹ کر دیتے ہیں. علماء اور فقہا. تو اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ سوال ہے کہ کیوں نہیں روکتے ان کے مشائخ اور علماء؟ آپ کس بات سے روکیں گے؟ دیکھیے، ان قولہم الاسم، ان کے گناہ والی باتوں سے، اور آگے وَأَكْلِهِمُ السُّحُت، اور حرام کھانے سے. یعنی عوام کا حال ہے کہ ان کی برائیاں کھلی چھٹی سب ان کے سامنے ہیں. خواص کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی دنیا میں مست ہیں، اپنی عبادات میں مست ہیں. برائی سے روکنا بہت ضروری چیز ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ کی زبان برائی پر کھل گئی تو پھر انسان کی جھجک ختم ہو جاتی ہے. حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ اگر حیا ہی تمہارے اندر باقی نہ رہے تو پھر جو چاہے کرو. یعنی انسان کے اندر اگر حیا نہیں ہے تو وہ کسی بھی حد پہ گزر سکتا ہے، پھر اس کے اندر ایمان بھی نہیں ہوگا، کیونکہ حیا ایمان کا ہی حصہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ اس کو اس طرح سمجھیے، اگر اس آیت کو ہم دیکھیں گے امر بالمعروف نہ کرنے کا تو، اور کرنے کا نقصان اور فائدہ، اگر ہم اس کو اپنے سطحی لیول پہ دیکھ لیں، اپنے فیملی کے لیول پہ دیکھیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ ایسے اچھے گھرانے ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولنا، گالی گلوچ یا ابیوسو لینگویجز استعمال کرنا، اس کی اجازت نہیں ہوتی بچوں کو. اسٹارٹنگ سے ہی وہ کنٹرول کر کے رکھتے ہیں کہ کس طرح کی ٹون میں بچے بڑوں سے بات کر رہے ہیں، کسی اور سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اسٹارٹنگ سے ہی چل رہا ہے ان کا. ٹھیک ہے. اور معاشرے میں جتنی بھی برائیاں آتی ہیں وہ اسی لیول سے سٹارٹ ہوتی ہیں کہ پہلے ہم کیا کر رہے ہیں، پھر وہی ہماری سوسائٹی، ہمارے بچے، ہمارے بڑے سوسائٹی میں جاتے ہیں، دوسرے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. آپ نے کسی کو اس طرح کا جواب دیا یا لڑے آپ، تو سامنے والا بھی جواب دے گا پلٹ کے. ٹھیک ہے. اور پھر وہی بات گھر میں آئے گی، پھر وہ نیگیٹیوٹی پھیلے گی. اس طرح پورا معاشرہ خراب ہو جاتا ہے. یہ نہ سوچے کہ سوسائٹی گندی ہے، لوگ خراب ہیں تو ہم اچھا ہو کے کیا کریں گے، لوگ ہمیں کھا جائیں گے. آپ ایسا نہ سوچئے، کیونکہ ان کے ساتھ ان کا نام اعمال ہے، ہمارے ساتھ ہمارا نام اعمال ہے. ہمیں تبدیلی اپنے آپ سے لے کر آنی ہے.
تو بنیادی کام علماء کا ان کی ذمہ داری کی طرف اشارہ ہے یہاں پہ. اور اگر ہم اپنے آپ پہ دیکھیں تو ایز اے فیملی میں جو ہم لیڈر ہیں اپنے، تو ہمارا کام ہے کیریکٹر بلڈنگ کرنا، ٹھیک ہے، واعظ و نصیحت کرنا، تلقین کرنا. اور یہ اسپیشلی اگر علماء کرے، کیونکہ ان کے پاس سبحان اللہ ایک بڑی جماعت آتی ہے، جمعے کے دن آپ دیکھیں گے خطبہ ہوتا ہے پورا، اور اس کے علاوہ بھی لوگ 5 وقت میں جمع ہوتے ہیں. تو کچھ نہ کچھ ایسا کریں کہ جس سے لوگوں کی تربیت ہو، وہ اس سے غافل نہ ہو جائیں. یہ نہ سوچیں کہ کوئی نہیں آگے بیٹھے گا ان کے پاس میں، اس چیز کو پرائیورٹی دیں، ٹھیک ہے. ادروائز کیا ہوگا کہ لوگوں کی زبانیں کھلنے لگ جائیں گی گناہ کے لیے، اور معاشرے سے حیا ختم ہو جائے گی، کسی کا کوئی احترام باقی نہیں رہے گا. اور آپ ایک بات دیکھیں گے یہاں پہ کہ دونوں ہی کام زبان سے ہوتے ہیں، چاہے گناہ کی بات ہو، جیسے ہم نے پڑھا قولہم الاسم، اور دوسرا اکلہم السحت، حرام کھانا ہو، دونوں میں زبان استعمال ہو رہی ہے. حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں بہترین اخلاق کی تکمیل کروں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے جتنے بھی مقاصد ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس میں سے ایک امپورٹنٹ مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی بہترین اخلاق کی تعلیمات دینے کے لیے آئے ہیں. اسی لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اگر ہماری ٹون، ہماری گفتگو کا انداز، اس میں فرق نہیں پڑا، نرمی نہیں آئی، تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا. ایسے ہی لڑنا ہے، ایسا ہی ٹون ہے ہماری زبان کی، ہم گھر میں ایسی زبان استعمال کر رہے ہیں، حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتے، تو پھر کیا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے گھر والوں سے، تو ٹھیک ہے اگر آپ نے آرام سے بات کرنی اسٹارٹ کر دی، کیئرنگ لونگ ایٹیٹیوڈ، باہر والوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے ان کے ساتھ میں، ٹھیک ہے، تو گھر پہ بھی بگننگ گھر سے ہوگی، اس کے بعد آگے جا کے انشاءاللہ سوسائٹی میں ہوگی. اور اس کا سب سے پیارا خوبصورت طریقہ بتایا سلام کرنا، کہ آپ کیا کریے، جس کو جانتے ہیں جس کو نہیں بھی جانتے، سلام کریے، سلام کو عام کیجیے، اس سے بیریئر بریک ہوتا ہے، لوگ آپس میں کنیکٹ ہو جاتے ہیں. میں نے خود بھی آزمایا ہوا اس چیز کو، بگننگ آف کمیونیکیشن ہے، اور جنت میں جانے کا نسخہ ہے سلام کرنا. پہلی سیڑھی ہے یہ، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے والے کا بھی کسی اور کو آپ کو میسج دینا ہے، جیسے آپ کے سامنے دیکھیے کوئی بھی ایسا کوئی گناہ کا کام کرتے ہوئے دکھ رہا ہے، تو آپ اس کو روکنا چاہیں گے، کیونکہ آپ نے یہ آیت پڑھی کہ ہمیں روکنا ہے. اور پھر آپ ڈائریکٹ اس کو بول دیں گے، سب کے بیچ میں ہے یا اگر اکیلے بھی بیٹھا ہے وہ، کہ آپ نے یہ کام کیا ہے اور یہ غلط طریقہ ہے، ایسے نہ کریں ورنہ گناہ ملے گا یا اللہ ناراض ہو جائے گا. کچھ بھی وہ انسان کے دل پہ اثر نہیں کرے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے پہلے کمیونیکیشن اس کو سیٹ ہی نہیں کری، آپ نے اس کے دل تک آپ نے رسائی نہیں کری. کیونکہ ہم نے کیا پڑھا تھا، موعظہ، ایسی نصیحت کیجیے جو دل پہ اثر کرے. تو یہ ٹپس ہیں. کیا کرنا پڑتا ہے، پہلے بیریئر بریک کرنا پڑتا ہے. آپ اس کو سلام کر دیں، اگر وہ مسلمان آپ کو دکھتا ہے، آپ کا جو جس شخص سے آپ ریچ کرنا چاہتے ہیں وہ مسلمان ہے، تو اس کو سلام کر دیں، تاکہ تھوڑا فضا جو ہے، ماحول ایسا ہو جائے کہ فیملیئر ہو جائے. تھوڑی سی بات کر لی، پوچھ لیا، کچھ بھی کوئی بھی ایسی بات ہو گئی، اس کے بعد آپ محبت کے انداز میں حکمت کے ساتھ اس کو سمجھا دیں، انشاءاللہ یہ کام کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہی طریقہ تھا، ایک نسخہ جو بتانے کا تھا کہ اس طرح سے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ ربانی کے بارے میں، جیسے بتایا ہم نے، تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی پڑھی ہے کہ ربانی اور احبار جو ہیں ان کی یہ بڑی ڈیوٹی ہے دو چیزوں سے روکنے کی. وہ کیا ہے؟ شرک اور حرام خوری. دنیا کی خاطر ہمیں آخرت کا سودا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ نہ سوچے کہ دنیا کما لے، دنیا کما لے، اور اگر ہم نے ابھی حلال کمائی کرنا سٹارٹ کر دیا یا ایسے کام کرنے سٹارٹ کر دیے تو لوگ ہمیں چھوڑ دیں گے. دنیا اگر اور دین اور سامنے آ جائیں، آپ دنیا کو چھوڑ دیں، آپ اپنی آخرت کا خیال رکھیں. دنیا اور آخرت ٹکرا جائیں تو ٹھیک ہے. آپ کی ذمہ داری سب سے پہلے اپنی آخرت بچانا ہے، کیونکہ وہ ایور لاسٹنگ لائف ہے. اور جس کے اندر بھی اللہ کی رضا کا شوق ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق رکھنا چاہے گا وہ، تو پھر اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ ایسے ہی کام کرے جو اللہ کو پسند ہو، اور اس کے علاوہ باقی لوگوں کو بھی ایسا کرنے کی کوشش کرے. خود بھی کریں گے، لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے انشاءاللہ. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ. ان لوگوں کو بھی یہ کام دیا گیا تھا، یہود کو بھی یہی کام دیا گیا تھا کہ ان کو بھی اللہ کا پیغام پہنچانا تھا لوگوں تک. اللہ تعالیٰ سے محبت جوڑنی تھی، ان کے دل میں محبت اللہ تعالیٰ کی پیدا کرنی تھی. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ دیکھیے، اتنے سارے گناہ کے کاموں میں سے یہ کام اور ایڈ کر لیا اپنے اوپر کہ نعوذ باللہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. یہ ایک استعارہ ہے. ٹھیک ہے. اللہ کا ہاتھ بندھا ہونا، آپ بندھا ہاتھ امیجن کریے. ٹھیک ہے، کہ ہاتھ میں جیسے کوئی کڑی لگ گئی ہے، کوئی روپ سے بندھ گیا ہے. تو یہ ایک استعارہ ہے. استعارہ سمجھ لیجئے کہ کسی چیز کی طرف آپ نے اشارتاً یا پھر اس کو ایک مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کریے. جیسے کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، وہ لوگوں کو دیتا کیوں نہیں ہے؟
کیونکہ وہ مال کی حریص تھے، اسی لیے ان کے دل میں یہ بات آئی کہ جب انہیں ان کی مرضی کا مال نہیں ملتا تھا تو کیا ہوتا تھا، ان کے کاروبار میں ترقی نہیں ہوتی تھی، آمدنی ان کی زیادہ نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ آمدنی زیادہ کرنے کے لیے حلال حرام کی پرواہ جو ہے وہ سب ختم کر دی تھی انہوں نے اپنی. تو کیا کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیتا، وہ بخیل ہے نعوذ باللہ. تو یہ انتہائی زیادتی کی بات ہو گئی. اور پھر دوسری بات ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرض حسنہ کی بات کری ہے کہ کون قرض حسنہ دے گا اللہ تعالیٰ کو، تو بھی اس پہ یہ سوال اٹھتا ہے، انہوں نے مذاق اڑا کے کیسے، کہ کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ فقیر ہو گیا ہے کہ وہ اپنے بندوں سے مانگ رہا ہے. وہاں بھی ہم یہ پڑھ چکے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت ہے، ٹھیک ہے. تو اس چیز پر بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات، یہ انتہائی زیادتی کی بات ہے، سخت ناپسندیدہ بات ہے. کوئی آپ سے ہی کہہ دے کہ نعوذ باللہ آپ فقیر ہیں کیا جو دوسروں سے مانگتی ہیں، یا آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، حالانکہ آپ اس کو اپنائیت میں کہہ رہی ہوں، یا آپ اسی کو کچھ دینا چاہتی ہوں، یا مطلب کچھ بھی آپ کے مائنڈ میں اسٹریٹجی ہو، اس وقت میں آپ یہ سوچئے وہ بھی وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کے حامل تھے، وہ لوگ جن کو ذمہ داری دی گئی تھی، جو ریپریزنٹیٹیو ہیں. تو اس وجہ سے ان کے اوپر لعنت کی گئی ہے. آپ سوچئے نا کہ چنی ہوئی قوم ہے اور آج تک جو ان کے کرتوت ہیں، اس کے بعد ان کے ساتھ کیا کچھ ہونا ہے، اتنے سخت الفاظ بھی اور وعیدیں بھی دی گئی ہیں ان کے لیے آخرت کی بھی. تو اس کی وجہ ہے ان پہ لعنت کی گئی ہے، ان کے خود کے کرم ایسے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ باندھے گئے ان کے ہاتھ، ان کی اس قول کی جزا ہے کہ اللہ نے ان کے دل میں ہمیشہ کے لیے بخل پیدا کر دیا، کہ یہ جتنے بھی امیر ہو جائیں گے ان کے دل چھوٹے رہیں گے، تنگ رہیں گے، سودی کاروبار کرتے رہیں گے، اور وہ لعنت کیے گئے. اس کے علاوہ اللہ کی رحمت سے دوری، سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے ایسا انسان، بوجہ اس کی جو انہوں نے کہا اپنی مرضی پوری نہ ہونے کی وجہ سے. بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، یعنی کھلے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ. یہاں پہ یہ جو ہے ایک طرح سے یہ بھی ایک استعارہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہیں، وہ انسانوں سے مشابہ نہیں کر سکتے. وہ آپ اس طرح سمجھیے جیسے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، کہ اگر کوئی انسان کے بارے میں کوئی کہتا ہے کہ اس کے تو ہاتھ کھلے ہوئے ہیں بہت، تو مطلب یہ ہے کہ وہ بہت دینے والا ہے، خوب دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ خرچ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، جتنا وہ پسند کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تھوڑا دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے وہ زیادہ دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی چوائس ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے رہتے ہیں، رات اور دن کا خرچ کرنا اس سے کچھ بھی کم نہیں کرتا. کہ یعنی اللہ تعالیٰ دن اور رات میں جتنا بھی خرچ کر رہا ہے کچھ بھی کمی نہیں ہوئی اس کے جتنے بھی اس کے پاس ریسورسز ہیں، اس کے پاس جو بھی چیزیں ہیں. بھلا دیکھو آسمان و زمین کی پیدائش سے لے کر، یعنی جب سے دنیا یا کائنات بنی ہے تب سے لے کر آج تک وہ کتنا کچھ خرچ کر چکا ہے. سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیے اگر کوئی کروڑ پتی انسان ہو یا کسی کے پاس بہت کچھ ہو اور وہ خوب ڈونیشنز کرتا ہو، اس نے لاکھوں لوگوں کو جو ہے ایجوکیشن کرا دی ہو، گاڑیاں دے دی ہوں، یا کمیونٹیز بنا دی ہوں، یا کچھ بھی کوئی کمیونٹی سینٹر وغیرہ، یعنی آپ دیکھیں گے کہ وہ کتنا خرچ کر رہا ہے. وہ ایک انسان، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اتنا 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 خرچ کیا، حالانکہ وہ کتنا لمیٹڈ ہے کہ آپ اللہ کی رحمتوں کو یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو آپ امیجن اس طرح کریں، سوئی کو ڈالے سمندر کے اندر، پھر اسے نکالے، اس میں کتنا آیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ جو آپ کے سر کے اوپر ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے. جب آپ کو یا مجھے ایک سنگل یونٹ ہم لوگوں کو اتنی دے رکھی ہے، تو جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر انفیکٹ آخرت تک، جب تک کچھ ہوگا، جب تک دنیا قائم ہے تب تک اللہ تعالیٰ خرچ کرتا رہے گا، لیکن اس کے خرچ کے باوجود بھی وہ ختم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جو اس کے ہاتھ میں ہے اس میں کچھ کمی نہیں ہوتی. سبحان اللہ. تو ہم مانگنے والے یا ہم دینے والے دوسروں کو کتنے بخیل ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ ختم ہو جائے گا، کسی اور کو دے دیا تو کم ہو جائے گا، بچا کے رکھ لو. ٹھیک ہے، کسی کو کوئی گفٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اچھی چیز دینے کی ضرورت نہیں ہے، خراب چیز نکال کے دو. ہماری اندر یہ والی صفت کی کمی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی باسط ہونے کی صفت اس کے ساتھ میں کیا ہے، ڈاؤٹ میں ہے کہ نعوذ باللہ کم ہو جائے گا ہمارا. حالانکہ ہم جانتے ہیں صدقہ دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، بلکہ بڑھ کر آتا ہے. اور جتنی نیت ہوگی یا جتنی مال سے محبت ہوگی اتنا زیادہ آپ خرچ کریں گے اور زیادہ بڑھ کر آپ کے اور میرے پاس آئے گا انشاءاللہ. تو کیا فرمایا یہاں پہ، البتہ ضرور زیادہ کر دیتا ہے بہت سو کو ان میں سے. یعنی جو یہ لوگ ہیں گناہ کے کام کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، سرکشی اور کفر میں ہی اور بڑھتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جو اتارا گیا آپ کی طرف، میری طرف، جو اللہ کے نبی کی طرف اتارا گیا، اسی کی وجہ سے وہ سرکشی میں اور بڑھ جاتے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا گیا جس میں حلال حرام کے بارے میں تھا، ان کی خرابیاں واضح تھی، نصیحت دی گئی تھی، ٹھیک ہے، وہی قرآن ان کے لیے سرکشی اور کفر کا ذریعہ بن گیا، یعنی اور مزید سرکش ہو گئے. ہماری برائیاں لکھی ہوئی ہیں اس میں، ہمیں ایسا کہا گیا ہے، ٹھیک ہے. قرآن ایک ہے لیکن اس کا اثر مختلف لوگوں پر مختلف ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ قرآن ہے، اس کے اندر بھی آتا ہے، قرآن کریم میں سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے کہ کہہ دیجئے کہ وہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، جو نہیں جانتے ان کے لیے کانوں کا بوجھ ہے. یعنی آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کچھ لوگوں کے لیے شفا اور رحمت کا ذریعہ بن جاتا ہے جو مومن ہے، اور ایسے ہی ظالموں کے لیے خسارے کا ذریعہ بنتا ہے. مثال کے طور پہ ایک صحت مند انسان ہے، وہ نارملی کھانا کھاتا ہے، کھجور بھی کھا سکتا ہے، سب کچھ کھا سکتا ہے، وہ اس کی ڈائٹ ہے، وہ کھا سکتا ہے نارملی، اس سے کسی بھی طریقے کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کو نقصان نہیں دے گا. لیکن اگر کسی انسان کے اندر کوئی ڈیزیز ہو جائے، کوئی ایسی بیماری ہو جائے جس میں وہی کھانا اس کو نقصان دینے لگ جاتا ہے، تو وہ بیماری بن جائے گا اس کے لیے، پھر وہ فائدہ نہیں دے گی. وہی چیز جو ابھی فائدہ دے رہی تھی، جو ہماری باڈی کے لیے اچھی ثابت ہو رہی تھی، وہی ہمیں نقصان دینے لگ جاتی ہے. کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ نا ان کا اسٹمک جو ہے الرجک ہوتا ہے، ان کی باڈی الرجک ہوتی ہے کچھ چیزوں سے، جیسے پینٹ الرجی ہو گئی، ایگ الرجی ہو گئی، گلوٹن الرجی ہو گئی. اگر وہ کھاتے ہیں تو فوری طور پہ ریئیکشن ہو جائے گا، اور باقی لوگ الحمدللہ آرام سے کھا رہے ہوتے ہیں. تو قرآن بھی کچھ لوگوں کے ایمان میں اضافے کا سبب بنتا ہے، اور کچھ اسے سن کر سنگ دل ہو جاتے ہیں. تو یہ قرآن کے اندر خرابی نہیں ہے، یہ ہمارے دلوں کے اندر خرابی ہے کہ ہم کس طرح سے اس کو لیتے ہیں. اسی لیے وہ لوگ ہدایت لینے کے بجائے سرکشی میں ہی آگے بڑھتے چلے گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ڈال دی ہم نے ان کے درمیان آپس میں عداوت اور بغض، یعنی ان کے اندر قیامت کے دن تک کے لیے ان کے دلوں میں آپس میں نفرتیں ہیں. قرآن کریم میں بھی آتا ہے دوسرے مقامات پہ، بظاہر یہ تمہیں ایک نظر آتے ہیں حالانکہ ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں. اسی دشمنی کی وجہ سے کہا کہ حالانکہ ان کے دین تو ایک ہے، ان کا جو دین ہے آپس میں ان کے گروہ الگ الگ ہیں، تو وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اللہ سے دور ہیں، اسی لیے آپس میں بھی محبت نہیں رکھتے. کیونکہ ہم جانتے ہیں ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. لیکن یہ لوگ جب اللہ سے ہی کنیکٹڈ نہیں ہیں، اس لیے آپس میں بھی پھٹے ہوئے ہیں. تو یہ بطور سزا کے ہے، جب کوئی قوم اللہ کے احکامات سے منہ موڑتی ہے پھر ان کی آپس میں لڑائیاں بڑھ جاتی ہیں. آپ اس کو اور میں اس کو اپنے گھر والوں پہ یا اپنی سوسائٹی پہ آپس میں اس پہ امیجن کر لوں، اس پہ رکھ لوں ریلیٹ کر کے، ہماری آپس کی لڑائیاں کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، اللہ کے احکام ہم نہیں فالو کر رہے جیسے کرنے چاہیے. تو یہ وارننگ ہے ہمارے لیے کہ آپس میں مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیجئے تو ہم آپس میں وہ ایک ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اگر ہمیں ایک ہونا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے جڑنا پڑے گا. اس وجہ سے یا اسی کا سبب بنے گا کہ ہمارے اندر سے بغض، حسد، عداوت، یہ ساری چیزیں نکل جائیں گی انشاءاللہ. پھر آتا ہے کہ جب کبھی ہر موقع پر جیسے جب کبھی انہوں نے بھڑکائی آگ جنگ کے لیے، یعنی یہ فتنہ کھڑا کرنا چاہتے تھے، اسلام کے خلاف انہوں نے آوازیں اٹھائی ہیں، طرح طرح کی باتیں کہی ہیں، اسلاموفوبیا کریٹ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بجھا دیا. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 قبائل مدینہ میں آباد تھے، لیکن اندر رہ کر بھی وہ نقصان نہ پہنچا سکے، وہیں رہا کرتے تھے، اندر رہ کے انہوں نے جڑیں کاٹنے کی کوشش کری ہیں، پر سبحان اللہ، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکے. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان کی فتنے فساد پیدا کرنے کے مقصد ناکام کر دیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کوشش کرتے رہتے ہیں زمین میں فساد پھیلانے کی. دور نبوت میں بھی اور اس کے بعد کے دور میں بھی وہ فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا. اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھتا فساد کرنے والے لوگوں سے. تو اسی لیے یہ جو فساد ہوتا ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے، خشکی اور سمندر میں ہر جگہ جو فساد پھیلتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں. اللہ کی نافرمانی کا کام چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یہ فساد کا سبب بنتا ہے. سورہ رات کی آیت دیکھ لیجئے اس کے ریلیشن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق پھیلا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. جو آج ہم نے آیات سیکھی ان کا خلاصہ بتاتی ہوں کہ یہ جو ان کا الزام تھا یہود کا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جو ہے دے نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے بے حساب دے دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ خود ہی قرآن کریم میں فرماتا ہے. ٹھیک ہے، تو کسی کا غریب ہونا اس کے لیے امتحان ہے، اور کسی کا امیر ہونا بھی اس کے لیے آزمائش ہے.
ٹھیک ہے، ایسے ہی صحت مند ہونا، بیمار ہونا، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں۔ سورہ شعراء میں آتا ہے اگر بندوں کے لیے رزق پھیلا دے تو بندے زمین میں بغاوت کر دے، لیکن وہ اندازے کے ساتھ جو چاہتا ہے اتارتا ہے، وہ اپنے بندوں کے بارے میں باخبر ہے اور وہ دیکھنے والا بھی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں تو ہم ان کی برائیاں بھی ان سے دور کر دیں گے۔ تو حقیقی ایمان اگر آپ لے آئے، یہ نہیں کہ زبان سے کچھ کہا اور آپ کے عمل کچھ اور کہتے ہیں، تو کیا ہوگا اگر آپ حقیقی ایمان لائیں گے ہم لوگ، تو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا ہماری برائیاں، جتنے گناہ کے کام ہم سے ہو گئے ہیں آج تک ٹل ڈیٹ، وہ سب ہم سے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد جنت کا وعدہ بھی ہے، ٹھیک ہے، جنات النعیم۔ تو کوئی شخص کسی بھی حد تک برائی میں دور نکل جائے، اگر وہ ایمان لے آتا ہے، تقوی اختیار کر لیتا ہے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اور آئندہ کے لیے بھی نعمتوں والی جنت کا اس سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، اور نعمت جو ہے وہ حصی بھی ہو سکتی ہے، معنوی بھی ہو سکتی ہیں، یعنی جسمانی نعمتیں بھی ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، روحانی نعمتیں بھی ہو سکتی ہیں، روحانی سکون۔ جیسے آج کل ہر کسی دوسرے بندے کو آپ دیکھیں کہ ڈپریشن ہے، سٹریس ہے، اینگزائٹی ہے، بچوں کو لے کے یا کسی بھی چیز کو لے کے، تو یہ کیا وجہ رہتی ہے ہماری کہ ہم اللہ کی نعمت سے محروم ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایمان اور تقوی، یہی ہمارا اس ٹائم سولوشن ہے کہ اگر ہم ایمان لے آتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں یہ سکون کی نعمت بھی ضرور ملے گی۔ آخری آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر وہ تورات قائم کرتے، یعنی نظام قائم کرتے، جو اللہ تعالیٰ نے نظام بتایا ہے، ٹھیک ہے، اس کا تورات قائم کرنا یا قرآن قائم کرنا، کیا مطلب ہے اس چیز کا؟ کہ جو اس کے اندر ہمیں حکم دیے گئے ہیں، جو اوامر ہیں اور جو نواہی ہیں، ان کی پابندی کرنا۔ اوامر یعنی جو کرنے کو کہا گیا ہے، اور نواہی یعنی جس سے ہمیں روکا گیا ہے، اس کی پابندی کرتے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم یہ کرتے، اس کے علاوہ جو احکام دیے گئے ہیں ان کے مطابق عمل کرتے، تو یہ ہے ایکچولی قائم کرنا، کتاب کو قائم کرنا، ٹھیک ہے۔ صرف ریڈنگ کرنا، میننگ سمجھنا، تفسیر پڑھنا، یہ انف نہیں ہے۔ اس ٹائم کیا ضرورت ہے کہ اس کو قائم کریں گے ہم، اس طرح فالو کر کے۔ پھر اس کے بعد بتایا اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، ٹھیک ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ان کی طرف، وہ بھی، وہ یہود اور نصارہ دونوں کے لیے کہا گیا ہے، تو اس کا یہ نتیجہ ہوتا کہ وہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے، اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے۔ اب سمجھیے اوپر سے کھانے کا مطلب کیا تھا؟ فوقہ کا مطلب یہ تھا کہ آسمان سے بارشیں ہوں گی، ٹھیک ہے، خوب بارشیں ہوں گی، جتنی زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، نعمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں، اتنا زیادہ جو ہے زمین پھل لاتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے اتنی پیداوار اچھی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے نیچے سے کھانے کا کیا مطلب کیا ہوگا کہ زمین کی جتنی بھی پیداوار ہوگی، ٹھیک ہے، یا پھر سمندر سے جتنی بھی مچھلیاں ہو رہی ہیں، جتنی بھی سبزیاں ہیں، معدنیات ہیں، منرلز ہیں، یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فوق کا مطلب ہو گیا ظاہری نعمتیں، اور تحت کا مطلب ہو گیا مخفی نعمتیں، جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، یا ہمارے اندر انٹرنل باڈی میں ہیں، یا ایسی چیزیں جو ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نعمت ہے اور وہ اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے، وہ ساری چیزیں ہم کو مل جائیں گی کہ اگر ہم کیا کریں گے، اس نظام کو قائم کریں گے۔ سورہ اعراف میں بھی آتا ہے نمبر 96 میں، اگر وہ اللہ کی اطاعت کرتے تو زمین اور آسمان کے خزانے ان کے لیے کھول دیے جاتے۔ پاورٹی کا رونا رونا ہے، سکون کا رونا رونا ہے کہ یہ آج کل یہ سب ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، یا نعمتیں نہیں ہیں، چھن رہی ہیں، یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے ہیں کیونکہ نظام قائم نہیں ہے۔ ان میں سے ایک معتدل گروہ بھی ہے، معتدل گروہ یعنی اس جماعت میں سے، اس امت میں سے معتدل گروہ ہے جو اعتدال پر قائم ہے، جو بیلنسڈ لائف لے کے چل رہا ہے، ٹھیک ہے، بیلنسڈ اعتدال، مقتصدہ جو ہے یہ قصد کرنے سے بنا ہے، ارادہ کرنا کسی چیز کی طرف۔ تو ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو افراط اور تفریط سے پاک ہیں، نہ کسی چیز میں حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، غلو کرنے لگتے ہیں، اور نہ اتنا ہے کہ بالکل ہی امپورٹنس نہیں دیتے، تو وہ ہو گیا بیلنس کرنا۔ آپ اپنا کام بھی بیلنس کر رہے ہیں، آپ کے پاس جو نعمتیں ہیں، جیسے آپ کھا پی رہے ہیں، آپ شاپنگ کر رہے ہیں، آپ باہر گھومنے جاتے ہیں، سب کچھ کریے اس مقصد کے ساتھ میں کہ اس کھانے پینے سے آپ کو صحت ملے گی، اچھی صحت ہوگی تو آپ نیکیاں زیادہ کر سکتے ہیں۔ آپ باہر جائیں گے، فیملی کے ساتھ جائیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ جو ہے اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، آپ اللہ کی دنیا کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ ہر کام اس نیت سے کریے، تو یہ آپ کو بیلنس لائف کریٹ کرے گا، اور وہ کام آپ کا اور میرا عبادت بن جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔
تو یہ کرنے کا کام ہے ہمارا کہ ہم ہر کام کو اس طرح جوڑ دیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اپنے اندر پاور لانے کے لیے کر رہے ہیں کہ ہم دین کا کام کر سکیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کے لائق بن سکیں۔ تو لیسن ہے اس پورے جو ہم نے چیپٹر پڑھا اس میں سے بھی اور اس لاسٹ ورس میں سے بھی کہ یہ بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ اگر کتاب کو ہم ماننے والے بن جائیں، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کی پابندی کریں، جو کرنے کو کہا گیا ہے وہ کریں، اللہ کی فرما برداری کریں، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اگر ہم اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں تو اس میں سارے کمانڈز آ جائیں گے جتنا ہم سے ہو سکے، ٹھیک ہے۔ غلطی مان لینا، گناہوں پر نظر رکھنا، گناہوں سے اعتراف کر لینا، معافی مانگ لینا، کسی اور کے ساتھ غلط کیا یا اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگ لینا، یہ ساری چیزیں کیا ہوں گی کہ آپ کے اور میرے لیے رزق کے دروازے کھولنے کا سبب بنیں گی۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے ایسے ہی کہا تھا کہ اے میری قوم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی آسمان و زمین کے دروازے کھول دے گا ہر چیز کے، لیکن کیا ہوا، انہوں نے نہ کیا ایسا تو ان کے اوپر عذاب کے دروازے کھل گئے۔ پھر دوسری بات، انسان اگر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اللہ کے احکام کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی مشکلات دور کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مشکلات دنیا میں سے جو بھی ہوں گی وہ ساری انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ تو اگر ہماری زندگی میں کچھ ایسی مشکلیں ہیں جن کا ہمیں حل نہیں نکل رہا، تو ہم یہ سوچیں کہ ہم نے اپنی لائف میں کیا ایسا کر رکھا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے کا سبب بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ صرف عدالتی یہ لیگل طور پہ اس کو فالو کرنا، قانون کو نافذ کرنا نہیں ہے، بلکہ حدود کو قائم کرنا ہے ڈھنگ سے، جس طرح سے ہم قانون کو فالو کر سکتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ کیونکہ جو نظام ہے وہ افراد ہی بناتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں گے نا انڈیویجول لیول پہ، اگر اپنے گھر کے لیول پہ آپ سیٹ کریں گے سب سے پہلے نظام، آپ کا گھر کا نظام ٹھیک ہوگا، ماحول سسٹم صحیح بنے گا، اسی کے بعد سوسائٹی کا سسٹم بھی بنے گا، کیونکہ فیملی جو ایک یونٹ ہوتی ہے، اسی لیے سسٹم کے بغیر کوئی بھی کام کریں گے آپ تو وہ بیکار ہی ہوگا۔ اسی لیے ہمیں کتاب پڑھنی ضروری ہے اور اس کو قائم کرنا بھی ہے۔ صرف ہمیں یہ پڑھنا نہیں ہے، ہمارے پاس بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہمیں پڑھنا ہے، عمل کرنا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے، اور اس کے علاوہ لوگوں کو بھی امپلیمنٹ کرنے کے لیے راغب کرنا ہے انشاءاللہ۔ ان آیت کی تلاوت سن لیجیے، پھر ہم کلاس کو اینڈ کرتے ہیں۔ قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ
ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.